शहबाज हुकूमत की मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ सियासी कशमकश में उसे PTI से सख्त मुकाबले का सामना है तो दूसरी जानिब माशी हालात में भी काबू नहीं आ रहा है। अब इन्हीं हालात में अगले साल का बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि 5 माह की ताख़ीर के बावजूद IMF प्रोग्राम का नवा जायज़ा मुकम्मल नहीं हो सका और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत ने IMF प्रोग्राम को खैर बात कहने का फैसला कर लिया है। कल इस हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसाक़ डार ने एक अहम बयान में कहा कि IMF की मज़ीद शराइत आप पूरी नहीं कर सकते। उनका कहना था कि IMF प्रोग्राम हो या ना हो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। उनका दावा था कि पाकिस्तान ने इस साल दिसंबर तक तमाम अदायगियों का पहले ही इंतज़ाम कर लिया है। पर इससे कतई नज़र के इसाक़ डार साहब के इससे पहले के दावे जो है वो पूरे नहीं हुए, लेकिन ये बहुत रीअश्योरिंग बात है। इसाक़ डार साहब एक बार फिर पूरी क़ुव्वत से कह रहे हैं कि 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक यानी अगले माली साल के पहले 6 माह के अंदर पाकिस्तान को जितनी अदायगियाँ करनी है पाकिस्तान ने उसका इंतज़ाम कर लिया है, किसी सूरत से डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। रीअश्योरिंग बात है जनाब इसाक़ डार की, अल्लाह करे कि इस बार उनकी बात पूरी हो। कौम की दुआ भी यही है। इससे कबल वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर भी कह चुके हैं कि अगर IMF से वाहिदा नहीं होता तो पाकिस्तान का चीन पर इन्हिसार बढ़ेगा। तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना होता तो हम जियो पोलिटिकल सूरत हाल उसकी वजह होगी और फिर पाकिस्तान चीन की जानिब आगे बढ़ेगा। इसी हफ्ते आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने खबरदार किया कि पाकिस्तान बैरूनी अदायगियाँ न करने की सूरत में डिफ़ॉल्ट कर सकता है। मूडीज़ का कहना था कि अगले माली साल के लिए पाकिस्तान की फाइनेंसिंग गैर यकीनी है। शायद अब हुकूमत IMF प्रोग्राम की शराइत से तंग आ गई है और इसकी परवाह नहीं कर रही। इसका शुबा आज उस वक्त भी हुआ जब यक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4.8% कमी है और डॉलर तकरीबन 14 रुपये सस्ता होकर 285 रुपये में बंद हुआ। और अब देखते हैं कि हुकूमत बजट में IMF शराइत को मलूज़ खातिर रखती है या इलेक्शन से पहले अवामी बजट लाती है। आज जो रुपये की कदर में तेज़ी से इजाफा हुआ, कुछ माहिरीन और कुछ मार्केट सोर्सेज कहती हैं कि इसमें स्टेट बैंक की इंटरवेंशन शामिल थी। आज माहिरीन के मुताबिक मुल्क को अगले 3 साल में 75 अरब डॉलर्स की एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ पूरी करनी है। बजट में सूबों को अदायगी के बाद पेंशन और दिफा के अखराजात के लिए भी हुकूमत के पास कुछ नहीं बचेगा, जबकि अगले साल के लिए पावर सेक्टर 1,500 अरब की सब्सिडी मांग रहा है जिसके लिए हुकूमत के पास रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे में आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत रिसोर्सेज कहाँ से लाएगी, यानी कि इलेक्शन बजट कहाँ से लाएगी। और अब IMF बजट तो हुकूमत शायद अफोर्ड ही नहीं कर सकती, आगे इलेक्शन है और पहले ही उसको शदीद पॉलिटिकल प्रेशर का सामना है। गोया कि एक अंदाजे के मुताबिक IMF प्रोग्राम और उसकी बहाली फ़िलहाल भूलना मुनासिब होगा। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ हैं जनाब अशफाक़ उल्लाह, चेयरमैन भी हैं रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन के, जो कि वज़ारत ख़ज़ाना के लिए काम करता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है और करीबी मुतविद हैं जनाब इसाक़ डार के। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल्ला साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस IMF जो है उसकी तसल्ली हो नहीं पा रही। हुकूमत कल डार साहब ने कहा कि हमें जो कुछ होता था हमने कर दिया और बात भी सही है, जो कुछ हो सकता था उन्होंने किया। और जो शराइत हैं उसमें वो चिकन एंड एग की सिचुएशन है कि आप जो है वो हम कमर्शियल बैंक्स के पास जाएं, वो बोलते हैं आप ऐसे ले लाएं या IMF प्रोग्राम लाएं और फिर हम आपकी फाइनेंसिंग करेंगे, और हम IMF के पास जाएं तो वो कहते हैं आप फाइनेंसिंग का इंतज़ाम करें। गोया कि ये वो है। तो हमारा ये फरमाइएगा कि इस वक्त हमारी कैपेसिटी का क्या हाल है, क्या हम एक रीज़नेबल बजट दें और क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि पब्लिक को कुछ रिलीफ भी दें इस इंतहाई मुश्किल हालात में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच। एज़ यूजुअल आपका इब्तिदाइया बड़ा अच्छा रहा। मैं ये समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल रिटन ऑन द वॉल है कि रिलीफ तो आपको देना पड़ेगा आवाम को। और ये जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है पूरे रीजन में, 2 वजूहात पे आपकी बढ़ी है महंगाई। सबसे पहले तो जो इंटरनेशनल रिसेशन आपको नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया इसका शिकार है, चाहे इस कोने से लेके उस कोने तक। दूसरा ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारी करेंसी की डीवैल्यूएशन का था। हर 10 रुपए की डीवैल्यूएशन पे 1.5% की एवरेज जो कैलकुलेशन हमारी कहती है इन्फ्लेशन बढ़ती है आपकी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब हम मार्केट बेस एक्सचेंज रेट, अब मार्केट बेस एक्सचेंज रेट कभी रीर तो आपका पब्लिश हुआ नहीं है, रीर का जो इंडेक्स है वो 2010 का है। आज अगर आप लेटेस्ट रीर ले लेंगे तो सिर्फ स्टेट बैंक आपको बता सकता है, IMF बता सकता है। मैं समझता हूँ अगर मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन ये हो कि अफगान बॉर्डर पे जो स्मगलरों का रेट चल रहा है मैं उसके करीब लेके आऊँ, तो मैं नहीं समझता कि मेरे लिए मुमकिन हो या किसी भी हुकूमत के लिए फॉर दैट मैटर ये मुमकिन हो कि वो इसको मरूज़ खातिर रख के कर सके।
آج اگر آپ دیکھیں، اگر فرض کریں اگر 7,200 کے قریب اگر ہم ریونیو اکٹھا کر لیتے ہیں اور 21% کا انفلیشن ہے اور 3.5% کی میری جی ڈی پی گروتھ ہے، تو 24.5% کے حساب سے ہم 8.7 ٹریلین ویسے ہی کر سکتے ہیں جو بجٹ کے حساب سے۔ دوسرا کامران صاحب، آپ کو ریونیو میجرز میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹیکسز میں ایکویٹی کہاں پر نہیں ہے ہمارے پاس۔ کچھ ایسے شعبے ہوتے ہیں جہاں پر ٹیکسز بہت کم ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایکویٹی کا اب یہ ہائی ٹائم ہے جس میں ہم اپنے طور پہ کچھ ورکنگ بھی کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے اس میں سب آن بورڈ ہیں کہ جی اب جن کا جتنا حصہ ٹیکس میں بنتا ہے وہ ان کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ دیکھیں میں آپ کو صرف سمپل سی ایک بات بتاتا ہوں، اگر 1% شرح سود میں ہم اضافہ کرتے ہیں تو آلموسٹ 300 ارب روپے کی ہٹ ہماری ایکسچیکر کو پڑتی ہے۔ اگر فرض کریں میں 2% کی میں اگر ہٹ لیتا ہوں اور اگر وہ میں انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھاؤں، اور دوسری طرف اگر یہ 600 ارب میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دے دوں، تو آپ مجھے خود بتائیے میں پورس کو کتنی ریلیف دے سکتا ہوں؟ پاورٹی ایلیویشن میں میرا کتنا بڑا ایک عملداری اور عمل دخل ہوگا، میں کہاں تک غریبوں کی مدد لیکن طلعہ صاحب یہ بتائیے کہ ریونیو کی اسٹریم کو جاری رکھنے کے لیے، ملک میں کچھ گروتھ لانے کے لیے، لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے، نئے انویسٹر کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے اگر آپ اس کو ڈراتے بھگاتے ہی رہیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ نان ٹیکس ریس طرف جا رہے ہیں، وہ ملک چھوڑ رہے ہیں، یہ کوئی یہ فکشن کی بات نہیں ہے، اس چیز کو بھی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا آپ نچوڑیں گے۔ کامران صاحب ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں اسحاق ڈار صاحب کو، جیسے آپ نے خود بھی کہا ابتدائیے میں کہ بڑی اچھی انسیت ہے ہماری اور بڑے قابل انسان بھی ہیں، ان کی سوچ ہمیشہ آپ نے پچھلے ان کے 4 یا 5 بجٹ دیکھے ہوں گے جب وہ فائنانس منسٹر رہے پورے ایرا پہ، بیفور یہ دھرنا اور جو کلچر شروع ہوا آپ نے دیکھا ہوگا ان کے گروتھ بجٹ ہوتے تھے ہمیشہ، اور آپ اگر ہمیشہ یہ دیکھیں گے تو ان کی سوچ بڑی مثبت ہوتی تھی اس طرف، مگر وہاں پر یہ کوشش کرتے، جیسے آپ دیکھیں گے جب ریزروز پہ ٹیکس بھی لگایا تھا انہوں نے، ان کا مقصد ایک تھا کہ ڈیویڈنڈ دیں، آپ کمپنیز کو فورس کرنا تھا، میں چلیں جو کورٹ کی آ رہا تھی اور کورٹ نے اگر کہا کہ جی آپ نہیں کر سکتے تو سر تسلیم خم ہونا چاہیے ہم سب کا، مگر یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ چیزیں اب شروع ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات ہیں اس میں چیزیں اب شروع ہو چکی ہیں، بجٹری فریم ورک بن رہے ہیں، یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں اس کو مروز خاطر رکھتے ہوئے بجٹ بنایا جائے گا۔ تو وہ جو بجٹ میں جس پہ آپ جتنی بھی سپیس کی بات کر رہے ہیں، آپ نے بہت بالکل صحیح بات کی، ہم اپنی گراؤنڈ سچویشن دیکھتے ہیں کہ اس خیر یہ ایکسچینج ریٹ ہے اور یہ جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے، اس کو تو ہم سروائیو کر ہی نہیں سکتا، ہمارا نظام نہیں سروائیو کر سکتا، ہمارا بزنس نہیں سروائیو کر سکتا۔ یہ 21% ہو گئی، ابھی اگر IMF ہو تو یہ تو 23% ہو جائے گا، آخر ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ تو اس کے لیے تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں کھلے ہوں، اور پھر یہ ویسے بھی IMF پروگرام نہیں ہو رہا تو پھر شاید اسپیس مل جائے گی، اب چاہے اس کی کاسٹ کچھ بھی، مگر یہ نہ ہو کہ آنے والی حکومت کے لیے عذاب کر جائے۔ کامران صاحب ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو لوکل اکانومی جو آپ کی ہے نا، اس کی بائیونسی کا کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں، مگر یہی جو آپ نے بات کی، میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی کہتا رہا ہوں اور میں آرٹیکلز میں بھی لکھتا رہا ہوں، اور میری یہ آج بھی بلیو ہے کہ جس ملک میں، پاکستان جیسے کنٹری میں جہاں پر پیرلل اکانومی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے متوازی معیشت ہماری بہت زیادہ ہے، اس ملک کی جب بھی ریسیپی اکنامک ریسیپی ہوگی وہ نیو کلاسیکل اکانومسٹ نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ کو ایک ہی ریسیپی ہے، آپ کی وہ ریسیپی ہے لو انٹرسٹ ریٹ اور کنٹرولڈ پیرٹی۔ آپ کے انٹرسٹ ریٹ جتنے بھی لوں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگر میں آج کے حساب سے لو انٹرسٹ ریٹ پہ انفلیشن تو کم کرے نا سر، 40% کی انفلیشن سے کیسے کام بنے گا؟ ہوگی نا، دیکھیں اس وقت تو کاسٹ پش انفلیشن آپ دیکھ رہے ہیں نا، ڈیمانڈ تو ہے ہی نہیں، وہ آٹومیٹکلی ہوگی، اور دنیا میں آپ دیکھیں گے، ابھی دیکھیں پوری دنیا نے جو بھی آپ دیکھیں گے نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ پہ آپریٹ کر رہی ہے، ہمارے پڑوسی آپریٹ کر رہے ہیں، تو کیا ہم کوئی اور تخلیق ہے؟ کیا ہماری سوچ صرف یہی ہے کہ جی ہم ٹھیک ہے IMF کے ہوتے ہوئے ہماری اکانومی ڈسپلن رہتی ہے، بٹ ہمیں دوسری طرف بھی تو سوچنا ہے نا کہ میرے عوام کے لیے جو پاکستان بنا ہے، کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ کیا میرے انڈسٹریلسٹ یا جو میرے محنت کش ہیں، کیا ان کو میں چھوڑ دوں؟ کیا یہ میں صرف کیا ایک ہی سیکٹر کو؟ لیکن یہ پھر یہ بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کیسے ہوگا جب IMF کی چھتری نہیں ہوگی؟ سر آپ یہ بھی دیکھیں IMF کی چھتری میں ہمارے پاس کچھ قدغنیں بھی ہوتی ہیں، تو پھر قدغنیں بھی میرا خیال ہے ہم اس کو بھی ریکنسیڈر کریں گے نا، اتنا تو نہیں ہے نا کہ دیکھیں ڈار صاحب جتنے کانفیڈنٹ ہیں،
میں سمجھتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ وہ ان کی کانفیڈنس کا لیول کیا, اور میں جانتا ہوں کہ وہ جب کہہ رہے ہیں تو یہ مینز اٹ. یہ اس مرتبہ جو آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ تھوڑا بہت میں آپ کو جو میں جانتا ہوں ڈار صاحب کو, اس مرتبہ جو ڈار صاحب کو ایگریمنٹ ملا انہوں نے نیگوشیٹ نہیں کیا تھا, یہ نیگوشیٹ 2019 کا تھا. آپ نے جو آپ کے جو سوورن کمٹمنٹ ہے, آپ پڑھ لیں میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز 2019 کا, پھر 2021 کا جو شوکت ترین صاحب نے اور رضا باقر صاحب نے کیا تھا, پھر آخری جو مرتضیٰ سید صاحب ایکٹنگ گورنر تھے اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا تھا. ان کے رہتے ہوئے آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. یو ہیو ٹو سروائیو. دیکھیں, یا تو آپ IMF پروگرام میں جائیں اور جو بھی آپ کے کنسیکوینسز ہیں اس کو بک دیں. اگر آپ نہیں جانا چاہ رہے تو دین یو ہیو یور اون ریسیپی ٹو ڈیل. بہت بہت شکریہ جناب اشفاق اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے کاروبار, معیشت, اور پھر پاکستان میں خاص طور پہ جو سب سے بڑا اس وقت سکوپ ہے, جو فیوچر ہے, IT ٹیکنالوجی, ان تمام پہ اس وقت بہت برا اثر ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کی اپنی وجوہات ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے انٹرنیٹ سروسز ڈاؤن کر دی گئی ہیں. آج اس کا 4 روز ہو گئے ہیں. بے پناہ پریشانی ہے, بے پناہ لوگوں کو تکلیف ہے, اور یقیناً یہ وہ معاملہ ہے جس پہ فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ مجموعی طور پہ حالات جو ہیں سڑکوں پہ معمول پر ہیں, اور اس وقت خاص طور پہ آج اس میں بڑی بہتری آئی ہے اور اس کا بہت شدید نقصان ہو رہا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں ایک طرف بدترین سیاسی محاذرہ جاری ہے تو دوسری جانب پہلے سے مخدوش ترین معاشی حالات حکومتی اقدامات کی وجہ سے مزید حالات خراب ہو رہے ہیں, چاہے اس میں حکومت کا قصور ہو یا PTI کا. 3 روز قبل عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے ملک بھر میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے موبائل انٹرنیٹ سروسز بند ہیں, جس سے اب تک 13 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے. اس کے باوجود آج PTA نے موبائل انٹرنیٹ سروس کو تاحکم ثانی معطل رکھنے کا اعلان کر دیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل اس بندش کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور آزادی اظہار رائے پر قطغن قرار دے رہا ہے. حکومتی اقدام کے نتیجے میں ملک بھر میں ٹیلی کام انڈسٹری, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب تک رسائی بند ہے, جس سے آن لائن بزنسز, تعلیم کے ساتھ ساتھ آن لائن ٹرانسپورٹ کمپنیز, بائکیا, کریم, ڈرائیو ان, فوڈ ڈیلیوری سروسز سب بری طرح سے متاثر ہے. 3 کروڑ کے قریب فری لانسرز کاروبار نہیں کر پا رہے, جبکہ جیز کیش اور ایزی پیسہ جیسے ڈیجیٹل والیٹس اور پوائنٹ آف سیل کی ٹرانزیکشنز میں 50% کمی آئی ہے. ترجمان ٹیلی کام انڈسٹری کے مطابق انٹرنیٹ سروسز کی معطلی سے صرف 3 روز میں ٹیلی کام سیکٹر کو 2 ارب 46 کروڑ روپے کا نقصان ہوا, جبکہ آل پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ IT انڈسٹری کو 10 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. اس کے ساتھ حکومت کو ٹیکس کی مد میں 1 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے. حکومت کو موبائل براڈ بینڈ خدمات سے یومیہ 28.5 کروڑ روپے کا ٹیکس ریونیو حاصل ہوتا ہے, جو کہ یقیناً پچھلے 4 روز سے بند ہے. بھارت نے امن عامہ معاملات میں انٹرنیٹ بند کرنے کی روایت ڈالی, اور 2019 میں بھارت نے جب مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تو مہینوں ماہ انٹرنیٹ سروسز کو معطل کر دیا تھا. 3 سال قبل ریاست پنجاب میں کسانوں کے مظاہروں کے دوران بھی مہینوں انٹرنیٹ سروسز بند رہی تھی, اور پچھلے ہفتے بھی بھارتی ریاست منی پور میں نسلی جب فسادات ہوئے وہاں پر بھی انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی تھی. آج لاہور ہائی کورٹ میں انٹرنیٹ سروسز کی معطلی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی پر پابندی کے خلاف کیس میں عدالت نے وفاقی حکومت اور PTA کو 22 مئی کو طلب کر لیا ہے, اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں زہیب خان, چیئرمین پاکستان سافٹ ویئر ایسوسی ایشن. بہت بہت شکریہ خان صاحب. آپ بتائیے گا کیا اس وقت سٹیٹس ہے, اور یقینی طور پہ یہ جو موبائل ڈیٹا کنیکٹیویٹی ہے, موبائل کنیکٹیویٹی ہے, یہ بڑی کرٹیکل ہے, لیکن بہرحال فکسڈ جو انٹرنیٹ سروسز ہیں وہ تو چل رہی ہیں, تو آپ لوگ پارشلی ڈسٹرب ہیں؟ السلام علیکم کامران صاحب, بہت بہت شکریہ. نہیں جی سر, پارشلی ڈسٹرب تو نہیں ہے. دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے برانڈ پاکستان کا ہو رہا ہے. پاشا نے PACB کے ساتھ مل کے پچھلے 2-3 سال میں انٹرنیشنل بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ایفرٹس کیے ہیں. ڈفرینٹ ممالک کے اندر گئے کہ اپنا پاکستان کا ایک امیج IT کا بلڈ کرنے کے لیے ایز اے ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان. اب اگر ان کو یہ ہمارے فارنر جو کسٹمرز ہیں, انویسٹرز ہیں, جن کی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے تھرو IT کمپنیز, تھرو فری لانسرز یا تھرو کال سینٹرز, تو ان کو ایک مس ٹرسٹ کی ایک سچویشن میں ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ایک برانڈ امیج ہے. اور پھر جو دوسرا آپ نے سوال کیا کہ دیکھیں جب کووڈ ہوا تو ہمارے یہاں پاکستان میں ورک فرام ہوم کا کلچر نہیں تھا, اس کے بعد وہ کلچر آیا, کمپنیز نے انویسٹ کیا, اپنے لوگوں کو لیپ ٹاپ اور 3G 4G وائی فائی ڈیوائسز دیں. اب بہت سارے لوگ جس طرح
تین دن پہلے جب یہ انٹرنیٹ بند ہوا تو لوگوں نے گھر سے کام کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ راؤٹرز ہی نہیں چل رہے، وہ کنیکٹیوٹی نہیں آ رہی، تو وہ کس طریقے سے فری لانسر یا IT کمپنیز کام کریں گی؟ اور دوسرا، جب 3G 4G کا ہمارا اور فائبر کا ڈیٹا آپس میں بیلنس ہوا ہے، جب وہ 3G 4G کا سارا ڈیٹا فائبر پہ آ گیا ہے تو آج وہ ہمارے فائبر کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پہ بھی کافی ڈسٹرپشن ہے، جس کی وجہ سے وائس صحیح سے نہیں ہو پا رہی، اپ لوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ کے اندر ایشوز آ رہے ہیں. تو یہ فنڈامنٹلی امپیکٹ ہو رہا ہے ہمارے IT بزنس پہ اور IT ایکسپورٹ پہ. تو اس کا ایک جانب یہ آپ نے فرمایا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، دوسری جانب مثال کے طور پر ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے جس میں کہ بہت ہی سیریس لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں اور سارا، اور پھر یہ کہ یہ ہماری جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کا مس یوز بہت ہوتا ہے، ابیوز بہت ہوتا ہے. کیسے پھر اس مسئلے کو کیسے ایڈریس کریں؟ کامران خان صاحب دیکھیں، دیر از نو ڈاؤٹ کہ جب وین اٹ کمز ٹو نیشنل سیکیورٹی تو اس پہ تو ظاہر ہے جو اقدامات ہیں وہ جو ہو رہے ہیں وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. بٹ PTA کو اپنے پاس کچھ ایسی سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن کرنی ہوں گی، جیسے فار ایگزامپل ابھی میں ایک ایئر لائن سے آیا پاکستان، تو ان کے پاس واٹس ایپ پہ میں صرف ٹیکسٹ کر پا رہا تھا، کوئی ویڈیو یا امیج اپلوڈ یا سینڈ نہیں کر پا رہا تھا. اس قسم کے بہت سارے سلوشنز دنیا بھر میں موجود ہیں، پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایٹ لیسٹ یہ سلوشن کریں، یا پھر ہم اپنے فری لانسرز IT انڈسٹری سافٹ ویئر کمپنیز کو وائٹ لسٹ کر دیں پرماننٹلی. کیونکہ ایز اے پالیسی ہم اگر یہ امپلیمنٹیشن کریں گے تو خدا نہ خواستہ اگر یہ کبھی دوبارہ ہوتا ہے تو اس پہ ظاہر ہے ہماری انڈسٹری وائٹ لسٹ رہے گی، کیونکہ ون آف دا ایسنشیل سروس ہے ہماری IT انڈسٹری کے لیے اور IT ایکسپورٹ کے لیے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ واحد سیکٹر ہے جو پاکستان کو اس اکنامیکل کرائسس سے بچا سکتا ہے. اب اس میں بہرحال لوگ کچھ نہ کچھ توڑ نکالتے ہیں، جیسے کہ جن کو روکنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کا مس یوز نہ کر سکیں، اس کو ایک نیگیٹو پروپیگنڈے کے لیے استعمال نہ کر سکیں، وہ تو جمپ کر رہے ہیں، وہ تو VPN لگا کے وہ کر رہے ہیں. ساری دنیا میں لا انفورسمنٹ سے اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے، یہ صحیح ہے نا؟ سر VPN کی بھی وائٹ لسٹنگ کی ریسٹرکشن تھرو PTA ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ان کا ایک پروسیس ہے، کافی ساری چیزیں اتنی آسانی سے نہیں چلتی. بٹ یو آر رائٹ کہ دیکھیں آپ، ہم کچھ بھی یہاں رکاوٹیں ڈالیں، کوئی نہ کوئی توڑ، کوئی نہ کوئی سلوشن دنیا بھر میں ہوتے ہیں اس چیز کے. تو ظاہر ہے ایز اے پالیسی ہمیں میرے خیال سے چلنا چاہیے کہ ایک اسٹرکٹ پالیسی ہو کہ جو ہمارے، آپ دیکھیں کہ ہم فائبر آپٹکس تو سارے بڑے شہروں کے اندر تو موجود ہے اور اس سے ایکسٹینڈڈ شہروں میں بھی ہے، لیکن فری لانسر تو اس وقت کہیں سے بھی بیٹھ کے کام کرنا چاہتا ہے. ان کے گھروں میں پاور بیک اپس نہیں ہوتے، جنریٹر نہیں ہوتے، آفیسز میں موجود ہوتے ہیں، تو ان کے پاس اسٹکس ہوتی ہیں 3G 4G کی. آپ دیکھیں کتنا بڑا طبقہ اس وقت 3-4 دن ہو چکے ہیں وہ متاثر ہے. اور اگر ہم، بلکہ میں آپ کو بتاؤں 2-3 کمپنیز نے مجھے بتایا کہ لوگوں کے کانٹریکٹ کینسل ہونا شروع ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جس طرح فائیور یا اس قسم کے فری لانسر پلیٹ فارم پہ یہ میسج جا رہے ہیں، تو ہم دنیا میں ایک اپنا ایسا امیج بلڈ کر رہے ہیں کہ جو ملک ہمارے ایک سکسیسفل گروتھ کی طرف ہے IT کیا اس کا ہو سکتا ہے آگے، اس میں یقیناً یہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، نہ یہ کہ اس کا کوئی پرماننٹ، میں وہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ اگر یہ جو فائبر آپٹک ہماری کنیکٹیوٹی ہے اس کو بھی یعنی کہ ایک لانگ ٹرم کے طریقے سے پھیلایا جائے، اس کو بہت کنوینئنٹ کر دیا جائے، اس کو تھوڑا سہل کر دیا جائے، تھوڑا اکنامیکل کر دیا جائے، اس ایک پیرلل سسٹم تو ہمیں بنانا پڑے گا شاید. سر دیکھیں وہ پیرلل بڑھے، اور میرے خیال سے اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، منسٹری آف IT بھی اس پہ کام کر رہی ہے اس کی ایکسپینشن پہ. بٹ 3G 4G کا انٹرنیٹ روکنا از ناٹ دا سلوشن. اس وقت کریم کے امپلائیز سفر کر رہے ہیں، لوگوں کے وہ ڈسٹرپشن ہو رہی ہے. آپ کے بائکیا یا فوڈ ہیلنگ جتنے بیچارے، ان کی تو تنخواہیں ہی ڈیلیوری پہ ہوتی ہے فوڈ پانڈا کی، ان کو تو پر ڈیلیوری پیسے ملتے ہیں، ان کا کیا ہوگا پھر؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب زہیب خان ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ ایسوسی ایشن. بہت بہت شکریہ. خبر سے بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس اور لاہور کی حدود میں 3 مقدمات پہ عبوری اور حفاظتی ضمانتیں منظور کر لی ہیں. عدالت کے 2 مختلف ڈویژن بینچز نے تحریری احکامات جاری کیے ہیں کہ 9 مئی کے بعد عمران خان کے خلاف کوئی خفیہ یا نیا مقدمہ درج ہوا تو اس میں بھی 17 مئی تک انہیں گرفتار نہ کیا جائے.
عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ ایم پی او کے تحت نظر بندی یا جس مقدمے کا علم نہ ہو اس میں بھی پیٹ تک عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تحریری فیصلے میں عدالت نے نیب کو حکم دیا کہ عمران خان کو کسی طرح ہراساں نہ کیا جائے۔ آج عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ عمران خان واضح ڈیکلیریشن دیں کہ ان کی گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، جبکہ ریاست عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان نے پیٹ سے سپریم کورٹ کے سامنے 13 جماعتوں کے احتجاجی مظاہروں دھرنوں کا اعلان کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کے خلاف یہ احتجاج ہوگا اور اس کی باقاعدہ تحریک کا اعلان کیا ہے۔ اتفاق سے پیر کو ہی چیف جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست پر سماعت کریں گے، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ توہین عدالت کے تناظر میں عدالت سخت احکامات جاری کر سکتی ہے۔ آج ملک کے سیاسی و عدالتی منظرنامے کا آغاز اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا، جہاں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس محترمہ سمن رفعت امتیاز نے عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں عبوری ضمانت کی درخواست کی سماعت کی، جبکہ جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے دیگر 3 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت کی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو کمرہ عدالت میں عمران خان کے حق میں نعرے لگے، جس پر ججز نے اظہار برہمی کی، وہ عدالت سے اٹھ گئے۔ سماعت میں جمعے کی نماز کا وقفہ کر دیا گیا۔ وقفے کے بعد سماعت سے قبل ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون اور پی ٹی آئی کے وکیل سیف الرحمان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ اس موقع پہ عمران خان کمرہ عدالت میں کھڑے ہو گئے اور حاضرین سے کہا کہ تمام لوگ پرامن رہیں اور عدالت کے احترام کا خیال رکھیں۔ احاطہ عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ میری ضمانت بہت ضروری ہے، میں باہر رہوں گا تو عوام کو کنٹرول کروں گا۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ مجھے کل کوئی عدالتی ریلیف نہیں ملا، بلکہ مجھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا تھا۔ اس موقع پر اپنے وکیل حامد خان کو مخاطب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو وہی رد عمل آئے گا، میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ ایسی صورتحال پیدا ہو۔ بعد میں سماعت کے دوران فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد بینچ نے عمران خان کو 2 ہفتوں کے لیے عبوری ضمانت منظور کی اور نیب کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے نیب پروسیکیوٹر سے کہا کہ آئندہ سماعت پر ہم دلائل سن کر ضمانت منظور یا خارج کرنے کا فیصلہ کریں گے، آئندہ سماعت پر آپ مکمل تیاری کر کے آئیے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج عمران خان اپنی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلے سنائے جانے کے بعد تحریری آرڈر ملنے تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نہیں نکلے۔ ضمانتی مچلکے جمع کرانے کے باوجود آخری اطلاعات آنے تک وہ عدالت میں ہی موجود ہیں۔ گو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ عمران خان کی ضمانت ہوئے تقریباً 2.5 گھنٹے ہو گئے، مگر اس وقت بھی عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی موجود ہے، باہر انتظامات مکمل نہیں ہو رہے اور اس سلسلے میں کافی کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ عمران خان کو لاہور جانا ہے، قافلے کی صورت میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیا تازہ ترین صورتحال ہے یہ جانتے ہیں، اور اس کے لیے جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں پر موجود ہے ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ محمد عمران۔ بہت بہت شکریہ محمد عمران صاحب، بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے، عمران خان کو نکلنے میں کتنی دیر ہے یا نکلنے والے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت کا جو تحریری فیصلہ ہے اس کو بھی آئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن عمران خان کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی جا رہی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈی آئی جی سیکیورٹی حسن بخاری کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، اور بعد میں پھر آئی جی اسلام آباد بھی اس ملاقات میں شامل ہو گئے تھے، اور عمران خان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ان کے لیے روٹ کلیئرنس کا بندوبست جلد از جلد کیا جا رہا ہے۔ اس میٹنگ میں جو عمران خان کے وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر وہ بھی موجود تھے۔ عمران خان خاصا غصے میں نظر آئے جب تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی تاخیر ہو گئی تھی، تو انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر 15 سے 20 منٹ میں روٹ کلیئر نہیں ہوتا تو پھر میں اگلا الٹیمیٹم دوں گا۔ اچھا، اب بظاہر یہ لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ جو موومنٹس ہیں کہ شاید اور خود آئی جی نے جا کے ان کو پرسنلی اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ روٹ کلیئرنس ہو رہی ہے، کیا حالات ہیں ویسے؟ پی ٹی آئی کارکنان وغیرہ یہاں سے لے کے آگے تک کیا کیفیت ہے؟ سر، سری نگر ہائی وے کے آس پاس پی ٹی آئی کے کارکنان کی خاصی تعداد موجود ہے، کیونکہ آج عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے پی ٹی آئی نے پراپر کال دے رکھی تھی۔ جیسے ہی وہاں پر کارکنان جمع ہونا شروع ہوئے تو شیلنگ بھی ہوئی ہے اور فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف تقریباً 500 میٹر کے ایریا میں کوئی بھی کارکن موجود نہیں ہے۔ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز کے اندر جتنے پی ٹی آئی لائر ونگ کے ارکان ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ اب یہ قافلہ
یہاں سے آج پوری رات یا کم از کم اگلے 4-5 گھنٹے موٹر وے سے لاہور جائے گا، یہ راستہ طے کیا جائے گا اور پولیس کی بھاری جمعیت جو ہے ان کے ساتھ چلے گی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ عمران خان نے خود اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی پر اظہار اطمینان کیا ہے اور انہوں نے ڈی آئی جی سیکیورٹی حسن بخاری سے یہ کہا ہے کہ یہاں سے ہم آپ کی گاڑیوں میں روانہ ہوں گے، جیسے ہی موٹر وے سے آگے جانا ہوگا تو وہاں پر ہم اپنی گاڑیوں میں شفٹ ہو جائیں گے۔ جو عمران خان کے پرسنل سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ بھی اور ان کی اپنی گاڑیاں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکی ہیں، لیکن یہاں سے وہ اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی میں ہی روانہ ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ عمران خان کی لاہور کے لیے روانگی اب کسی بھی لمحے ہونے جا رہی ہے۔ آج بہرحال عدالتی دن تھا اور آج کا دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام تھا، جہاں 2 بینچز نے عمران خان کو بڑا ریلیف دیا۔ کل عمران خان کو ریلیف ملا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اس کی ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم حکومت میں شامل جماعتیں بہت تنقید کر رہی ہیں۔ پیر کو اس حوالے سے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے دھرنے دے گی، مظاہرے کرے گی، شدید احتجاج ہوگا۔ یہ دن بہت اہم ہوگا کیونکہ 14 مئی کی جو ڈیڈ لائن سپریم کورٹ آف پاکستان نے مقرر کی تھی لاہور کے الیکشنز ہونے کے حوالے سے ضمنی انتخابات کرانے کے لیے، وہ گزر چکی ہے۔ الیکشن نہیں ہوئے ہیں لاہور کے اور کے پی کے اور اس پر بھی خیال یہ ہے کہ شاید رد عمل آ سکتا ہے۔ اب اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت ہی معزز سابق جیورسٹ، نامور آئین و قانون دان، محترم جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج رہ چکے ہیں اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی۔ بہت بہت شکریہ جس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس میں کیا کوئی غیر معمولی بات ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو زیر سماعت مقدمات تھے اس میں بھی ان کو ضمانت دی اور پھر جو دوسرے مقدمات جو جہاں پہ موجود ہیں اس میں بھی ضمانت دی، مگر آگے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابند کیا کہ آئندہ بھی اور ایک تاریخ مقرر کی ان کے خلاف کوئی نیا مقدمہ بھی درج ہو، کوئی خفیہ مقدمہ ہو، کوئی ایم پی او ہو، عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ایڈوانس پروٹیکٹیو بیل تھی یہ کیا غیر معمولی معاملہ ہے؟ نہیں بالکل غیر معمولی نہیں ہے۔ جو کہ پچھلے دنوں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس تناظر میں اسی قسم کے آرڈرز پاس ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ خیال فرمائیے کہ برٹش دور سے لے کر کے اور آج تک کبھی کسی ایک شخص پر 140 یا اس سے زیادہ مقدمات ایک ہی وقت جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو یہ ماشاءاللہ جس کو کہتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری ٹائمز ہیں، اور اس میں یقیناً عدالتوں کو انصاف کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جو بیل کا ریلیف ہے، ضمانت کا ریلیف ہے، وہ ایک ایکیوز پرسن کا رائٹ ہے۔ یہ کوئی مہربانی نہیں ہوتی عدالتوں کی۔ جب تک کہ آپ کنوکٹ نہ ہو جائیں اس وقت تک یو آر پریزیوم ٹو بی انوسنٹ۔ تو ان حالات میں بیل دینا اور پروٹیکٹیو بیل دینا اور اس بات کو اینٹیسپیٹ کرنا کہ تمام جو پروسیڈنگز پہلے ہوتی رہی ہیں ان کو نلیفائی کرنے کے لیے نئے مقدمات جو ہیں کھڑے کیے جا سکتے ہیں، ایم پی او کے ماتحت بندے کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام پاسبلٹیز کو سامنے رکھ کر کے اس طرح کے کمپریہنسو آرڈرز پاس ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اب نارمل بات نہیں ہے۔ جج صاحب یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی آپ نے فرمایا، کل سپریم کورٹ میں عمران خان کو طلب کیا تھا، ان کی گرفتاری ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ان کے ایک زیر سماعت تفتیش کے حوالے سے جو نیب میں ہو رہی ہے، اور پھر عمران خان کو وہاں سے چھوڑا گیا اور پھر ان کی اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا گیا، اور پھر بینچ نے کہا کہ آپ ان کو پولیس کی یعنی کہ سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں رکھیں اور ان کو ایک سرکاری گیسٹ ہاؤس میں منتقل کر دیا۔ ان سے کہا کہ ان کو اپنے مہمانوں کو بدو کرنے کی اجازت ہو۔ یہ پورا جو معاملہ ہوا اس پر ابھی بڑی تنقید ہو رہی ہے حکومت کی جماعتوں کی جانب سے، اس میں آپ کو کوئی تنقید کا پہلو نظر آتا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، بات اصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا اریسٹ کیسا ہوا۔ نارملی تو یہ کارروائی پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن وارنٹ آف اریسٹ ایگزیکیوٹ کرنا ہو زبان پارک میں یا عمران کو اریسٹ کرنا ہو اور وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز کی سینکٹیٹی کو وائیولیٹ کیا جائے، نارملی تو یعنی سیشن کورٹ میں بھی ان کے احاطے سے ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جاتا،
बिल्डिंग में तो दूर की बात है। अब एक हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में रेंजर्स के लोग जाएं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जाएं, खिड़की को तोड़ें, वहां से जाकर के इमरान खान को ऐसे अरेस्ट किया जाए जैसे वो कोई एब्सकॉन्डर है, जैसे वो कोई टेररिस्ट है, और उसके बाद में फिर पूरा मुल्क जो है उसमें आग लग जाए। आप ये ख्याल फरमाइएगा कि इमरान की हुकूमत को जो डिसलॉज किया गया था वो किसी इलेक्टरल प्रोसेस के जरिए से नहीं किया गया था। वो वहाँ की जो मेजॉरिटी थी उसको माइनॉरिटी में तब्दील किया गया। इन डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कि वो कैसे हुआ, लेकिन बहरहाल वो हुआ और इमरान का उस्तर हुआ। और उस वक्त जो अदालतों ने कार्रवाई की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, कि रातों को उन्होंने अदालत लगाई और फिर जो नई हुकूमत है उसको फैसिलिटेट किया, डेप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको सेटिसाइड किया, वो ठीक सेटिसाइड किया, गलत नहीं किया वो, लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद में फिर जो पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई या फ्रंटियर की असेंबली डिसॉल्व हुई, उसमें 90 दिन गुजर गए, आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट भी दे दी, 14 मई की डेट भी दे दी, वो भी गुजर जाएगी। तो ये इतना सीरियस बैकग्राउंड और उसमें उस नौयत से एक ऐसे आदमी को आप अरेस्ट करें जिसके मुताबिक पोस्ट मुसलसल ये बता रहे हैं कि वो इस वक्त ह्यूजली पॉपुलर है और अगर इलेक्शन हो जाए कल तो वो दोबारा से इलेक्ट हो जाए। तो इन हालात के अंदर ये सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई चीज़ एबनॉर्मल नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि चीफ जस्टिस को ये नहीं कहना चाहिए था कि गुड टू सी यू। इसी तरीके से अतहर मिनल्लाह को ये नहीं कहना चाहिए था कि ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है। ये किसी किस्म की कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ नहीं थी। ये एक टोटली इलीगल और अनलॉफुल ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड किया। सुप्रीम कोर्ट ने निहायत समझदारी से अपने आप बेल नहीं दी, अपने आप इंटरफियर नहीं किया, बल्कि वापस केस को वहां पर भेज दिया कि वहां पर जाकर के फैसला होगा। तो ये सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई चीज़ अब नॉर्मल नहीं है। सिर्फ दो बातें, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि चीफ जस्टिस को गुड टू सी यू के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। नॉर्मली जब लोग मिलते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन जब आप कोर्ट को प्रिजाइड कर रहे हो तो आप नहीं करते ऐसी बातें। अतहर मिनल्लाह ने जो ये कहा कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है और हम आपको वो कुछ दे रहे हैं जो पहले नहीं दिया, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। उसकी वजह ये है कि वहां पर जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ और जो कुछ भी उसके बाद पूरे मुल्क ने देखा, ये बिल्कुल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं थी, बिल्कुल ऑर्डिनरी बात थी। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और यकीनन रद्द अमल तो हुआ, लेकिन उस रद्द अमल में जिस तरह से फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया गया वो किसी सूरत से भी काबिल कबूल अमल नहीं है। वो इंतहाई मज़म्मत का तमाम मामला है और ऐसे वाक़यात इससे पहले पाकिस्तान में कभी देखने में नहीं आए। सियासी तौर पर रद्द अमल ज़रूर आया है, शायद इससे भी कहीं ज़्यादा शदीद आया हो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो रद्द अमल था यकीनन उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन फ़ौजी तनसीबात पे हमला और इस अंदाज से हमला और इस तरीके का हमला और इस एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला करना, इसकी कोई मिसाल नहीं है और ना ही किसी सूरत से काबिल कबूल अमल था। मुल्क के मौजूदा हालात में, मौजूदा सियासी हालात में अपने तारीख के बदतरीन बहरान में एक जानिब 12 जमाती PDM हुकूमती इत्तेहाद है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान की जमात है, बीच में अवाम है। 23 करोड़ अवाम पिछले 1.25 साल से पाकिस्तान की बदतरीन सियासी हैजान खेजी का शिकार हैं। इस दौरान मुल्क अपनी तारीख की बदतरीन माशी बहरान, बदतरीन सियासी बहरान, बदतरीन माशरती बहरान से दो चार है। इस पूरी सूरत हाल में कोशिश ये है एक जानिब हुकूमती इत्तेहाद की कि इमरान खान को ज़ेर करें, दूसरी जानिब इमरान खान और उनकी PTI इस हुकूमती इत्तेहाद के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करती नज़र आ रही है। इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत की कोशिश कि इमरान खान के ख़िलाफ़ PTI के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जाए, घेरा तो तंग किया गया मगर इससे शायद बज़ाहिर सियासी फ़ायदा हुकूमत को नहीं हो रहा बल्कि बेसूद नज़र आ रहा है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के 2 इजलास हुए और PDM का भी एक हंगामी इजलास हुआ जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी और ज़मानत पर रिहाई की सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के तनाजुर में हिकमत अमली मुरतब की गई। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आला अदलिया एक आहनी दीवार बन गई है और इस दोहरे म्यार ने इंसाफ का जनाजा निकाल दिया।
آج پی ڈی ایم کا بھی اجلاس ہوا جس میں پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان نے اس کی صدارت کی اور پیر سے حکومتی اتحادیوں کی جانب سے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی مظاہروں اور دھرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے عمران خان کے کیسز سے متعلق عدالتی فیصلوں کو غیر قانونی ریلیف قرار دیا۔ ملک کی اس موجودہ صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں محترم قمر الزمان قاہرہ کو۔ بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ حکومت میں ایک گفتگو ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہا ہے اور اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ملک میں اس صورتحال میں ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے، ایسی کوئی گفتگو ہے؟ کامران صاحب بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا ہے کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ عمران خان کو زید کیا جائے اور اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے۔ پورا 1 سال اور 1 مہینے سے زائد مدت ہو گئی ہے۔ اس پچھلے 1 مہینے کے دوران آپ ہمیں صرف یہ بتا دیجئے کہ خان صاحب کی جماعت کے وہ کون سے احباب ہیں جن کے خلاف کیسز درج کیے گئے، کوئی نیب کے، کوئی کرپشن کے، اور ان کو جا کے ان کے گھروں پہ ہراساں کیا گیا۔ اگر کسی نے جلوس نکالے، اگر کسی نے جلسے کیے، اگر کسی نے پبلک آرڈر کو خراب کیا تو اس کے خلاف قانون کی کارروائی ضرور ہوئی، لیکن خان صاحب کے خلاف اگر نیب کے مقدمات بنے تو ان مقدمات میں انہیں کہا گیا کہ اب عدالتوں نے بھی کہا کہ اب نیب میں پیش ہو، اور ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ وہ جس عدالت سے ان کو ریلیف نہیں ملتا اس پہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں، جس جج سے نہیں ملتا اس جج کو بلیم کر دیتے ہیں، اور دوسرا کہ ہمیشہ ایک تھریٹننگ ایٹیچیوڈ ہے ٹوورڈز دی اسٹیٹ، ٹوورڈز اپوننٹس، تو قاہرہ صاحب اس میں بھی بات ہوتی ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا ایمرجنسی کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے حکومتی حلقوں میں؟ میں اسی پہ چھوٹی سی بات کروں تاکہ وہ ایک چیزیں سیٹ بھی ہو جائے نا، کیونکہ آپ کے انٹرو کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں اپنی۔ تو بالکل عمران خان کے گھیرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے خلاف اگر ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوشش کی گئی، نیب نے ان کو وارنٹ دیا، تو جس دن ان کے گھر کے اوپر ریڈ ہوا، پاکستان کی تاریخ میں بے شمار لیڈروں کے گھروں پہ ریڈ ہوئے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ 64 پولیس والے زخمی ہو گئے ہوں اور 6-7 لوگ ان کے زخمی ہوں، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ لوگوں سے حلف لیے جائیں، کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر ہم گرفتار ہوئے تو آپ نے انسٹالیشنز پہ حملے کر دینے ہیں۔ بہرحال یہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے۔ اس وقت حکومت کے اندر کسی ایمرجنسی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر کسی کی انڈیویجولی کو رائے ہوگی، ہو سکتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ ان حالات سے نمٹنے کے لیے یہ بھی ایک آپشن ہے، ہوگا کسی کے خیال میں ہوگا، کسی نے رائے کا اظہار کیا۔ کابینہ کے اندر کوئی ایسا فیصلہ، حکومت کے اندر کوئی ایسا فیصلہ، ہماری جماعتوں کے اندر کوئی ایسا فیصلہ ایز سچ نہیں ہوا۔ تو قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے اہم موضوع ہے اس وقت آج کا سال 2023 کا اس تمام معاملات کے علیحدہ کہ الیکشن کا یہ سال ہے۔ پی ڈی ایم کا، پیپلز پارٹی کا، حکومت کا یہ استدلال ہے کہ یہ اکتوبر میں اپنے وقت میں الیکشن ہونا چاہیے۔ اس کمٹمنٹ میں تو کوئی لرزہ نہیں ہے؟ کوئی لرزہ نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ماحول خان صاحب نے کریٹ کیا ہے، اب آئندہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ہوگا بالکل اس سے بیونڈ جانے کا، ہماری جماعت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی اور ہماری جماعت کی طرف سے، آن دا فلور آف دا ہاؤس، میڈیا کے اندر، اور پھر حامد میر صاحب کے انٹرویو میں زرداری صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا، واضح طور پہ کہہ دیا تھا، اور یہ ہماری کمٹمنٹ ہے۔ لیکن خان صاحب پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا ہے، وہ چیزوں کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اب اس میں کوئی مزید خرابی نہ پیدا کریں وہ، تو بالکل الیکشن اپنے شیڈول پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ فرمائیے گا کہ یہ چیز اپنی جگہ، لیکن حکومت کا ہدف کیا ہے عمران خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے؟ کیونکہ 123 مقدمات ہیں اس وقت عمران خان کے خلاف جو کہ عدالت میں ریکارڈ سامنے آیا ہے۔ قاہرہ صاحب یہ بھی تو ایک ریکارڈ ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کا، مجھے نہیں یاد کہ کسی حکومت میں یا پیپلز پارٹی کی حکومت میں اپوزیشن کا یہ حشر ہوا ہو۔ آپ ایک مہربانی کیجئے، کسی وقت اپنی جو ٹیم ہے نا آپ کی، ان کو لگائیے اور پیپلز پارٹی کے صرف آصف زرداری صاحب پہ مقدمات دیکھ لیجئے کتنے بنائے گئے۔ آپ محترم قاہرہ صاحب بالکل اسی جگہ پہ وہ جو مقدمات ہیں ان کی سب سے بڑی تعداد تو جناب نواز شریف کی حکومتوں میں رہی ہے۔
میں سر کسی حکومت کا ذکر نہیں کر رہا، آپ نے کہا نا کسی کے خلاف نہیں بنے، تو یہ بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فضول مقدمات، فالتو مقدمات نہیں بننے چاہیے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، اس سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی نے کوئی غلط بات کہی، غلط کام کیا، غلط چیز کی، اس کے خلاف مقدمہ بننا چاہیے، لیکن کسی کو ابو دی لا اور نظام کا لاڈلا بنا دینا، اور خاص طور پہ عدالت کا لاڈلا بنا دینا، یہ مناسب رویہ نہیں۔ یہ فرمائیے گا قیرا صاحب، پیر کو جو یہ فیصلہ ہوا ہے پی ڈی ایم کا کہ وہ سپریم کورٹ کا گھراؤ کرے گی، دھرنا دے گی، سپریم کورٹ کے خلاف بھرپور احتجاج کرے گی، پیپلز پارٹی شامل ہے اس میں؟ میں نے پہلے عرض کیا پی ڈی ایم میں ہم شامل نہیں ہیں، حکومت جو فیصلہ کرے گی ہم اس کا حصہ ہیں۔ نہیں، اچھا، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ پہ جو دھرنا دیا جائے گا، جو احتجاج ہوگا، اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ جو فیصلہ حکومت کرے گی، اگر پی ڈی ایم کے فیصلے کو حکومت اون کر لیتی ہے تو بالکل ہم بھی شامل ہوں گے، لیکن پی ڈی ایم کے فیصلے کے ہم پابند نہیں ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت شکایت صرف چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے یا سپریم کورٹ سے ہے؟ کامران صاحب، ہمیں ان جج صاحبان سے ہے جن کا رویہ اس وقت پارلیمان میں بھی، میڈیا میں بھی، پاکستان کی باروں کے اندر، بار کونسلز کے اندر بھی، اور خود سپریم کورٹ کے اندر اس وقت قابل بحث ہے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب کے اوپر تو اعتراض بڑا واضح ہے، اب تو اعتراض سے اگر آگے باتیں چلی گئی نا، اب تو خان صاحب کی اپنی فوٹیج بھی ہے کہ ادھر رابطے کرو، اب تو جج صاحب کے اپنے رویے بھی ہیں۔ آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے کامران، اس ملک کے اندر بہت سارے لیڈر گرفتار ہوئے، ان کے ہائی کورٹوں میں ان کو ضمانتیں ملی، سپریم کورٹ میں جا کے اپیلیں ہوتی ہیں، بالکل حق ہے سپریم کورٹ کا۔ کوئی ایک نظیر بتا دیجئے کہ اپیل کے اندر آپ نے وہاں سے اس بندے کو بلایا ہو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور پھر عدالت نے کہا ہو کہ جناب ایک ملزم کو کہ جناب بڑی خوشی ہوئی آپ کو مل کے، اور آپ کے 23 کروڑ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک پلیزنٹریز ہیں جو ایکسچینج ہو رہی ہے، اور پھر مطلب چند منٹوں میں ان کو ریلیف دے دیا گیا ہو۔ قاری صاحب، بسد احترام، یہ ریلیف جو ہے یہ 3 رکنی بینچ نے دیا ہے اور متفقہ فیصلہ ہے، اور اس میں جو آبزرویشن کامنٹ ساری چیزیں محترم معزز جسٹس اطہر من اللہ کے سامنے آئے، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اس عمران خان کی ایک منٹ رک جائیے نا، بینچ کے ممبران نے چیف جسٹس صاحب کے علاوہ جو سوالات اٹھائے آپ کے علم میں ہے نا، آپ کے میڈیا نے رپورٹ کیے، اور پھر ان کو کس نے روکا؟ کس نے کہا کہ ادھر بحث نہ لے کے جائیے؟ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ جب جج صاحبان پوچھ رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے لیکن آپ کو معلوم ہے نا قیرا صاحب کہ اگر اعتراض ہوتا تو وہ فیصلے میں آ جاتا۔ نہیں، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی میڈیا نے وہ رپورٹ کیا، آپ کے علم میں ہے نا، آپ کے چینل نے بھی رپورٹ کیا۔ ابھی تو صرف فیصلے پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ صرف میں فیصلے کا ذکر نہیں کر رہا، فیصلے میں تو نہیں آنا تھا، میں پوچھ رہا ہوں اس دن کی رپورٹنگ آپ کے چینل نے کی، آپ کے علم میں ہے نا یہ؟ جی ہاں، جی ہاں۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اب ہم آ جاتے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے، چلیں وہ آج تو چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کی بات نہیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو جس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، نہیں میں آپ سے صرف رائے مانگ رہا ہوں، 2 ہفتے کی اس میں ضمانت دی، اور آگے والے کیسز میں بھی ان کو ایک پروٹیکٹیو بیل دے دی، جو کیسز رجسٹرڈ نہیں بھی ہوئے اس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بیل دے دی۔ اس پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہے نا حضرت؟ سر بالکل، کیا ہو سکتا ہے، وہ تو تھا، یا تو ان کو ضمانت کا دیا جا سکتا ہے، وہ جو مزاج یار میں آئے، جو لاڈلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ سلوک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو ہمارا حق بھی نہیں ملتا، ان کو وہ بھی مل گیا جو ان کی اگلی نسل کو حق ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کامران صاحب، آپ سے میرا سوال ہے، یہ فرمائیے کہ نیب کورٹ میں انہوں نے پیش ہونا تھا، یہاں 2 ہفتے اس کورٹ میں پیش ہونے کے لیے دیے گئے، 2 ہفتے۔ کیا پروٹیکٹیو کسٹڈی یہ ہے؟ یہ پروٹیکشن ہے کہ آپ نے یہ 7 والی عمارت میں، 7 والی بلڈنگ میں ایک عدالت ہے، وہاں جا کے آپ نے پیش ہونا، 2 ہفتے بعد جائیے گا، اور 2 ہفتے میں جائیے آپ جا کے اپنے جلسے کیجئے، جلوس کیجئے، آپ پورے نظام کو اور پاکستان کے کیا امکان ہے، کیونکہ اب اس میں تو چیف جسٹس صاحب نے، کیا امکان ہے کہ اس کی قانونی آئینی وجہ ہو جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بینچ نے
یہ اختیار دیا ہو اور آج یہ فیصلہ دیا ہو؟ اس کا بھی کوئی امکان ہے؟ میں تو وکیل نہیں ہوں کامران صاحب، میں نے تو آپ کے تجربے اور آپ کے علم کی بنیاد پہ پوچھا کہ آپ کے علم میں کوئی ایسا مثال ہو. آپ دیکھیے نا، میں بھی نہیں ساتھ ہوں. والے یہ 2 گز دور یا 2 میل دور ایک عدالت ہے جہاں پہ آج ہی میں جا سکتا ہوں، رستے میں پولیس کھڑی ہے. پروٹیکشن یہی ہے نا کہ میں نے لاہور جا کے پیش ہونا ہے تو اور صورتحال ہے، لیکن میں نے یہاں ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر میں جانا ہے تو مجھے کتنا ٹائم چاہیے؟ 2 ہفتے، 4 ہفتے؟ کیا یہ کوئی لاجیکل لگتا ہے؟ انصاف کا تقاضا ہوگا، شاید ہوگا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. قرینہ قیاس لگتا ہے آپ کو یہ؟ جی مجھے لگتا ہے کہ ہم غلط بات کرتے ہیں. مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے قرینہ قیاس. آپ نے پوچھا ہے، میں نے بتا دیا. آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا. آپ نے کہا، میں نے بھی تو آپ کی ساری باتیں مانی قاہرہ صاحب، میں نے بھی تو آپ کی ساری باتیں مانی، میں نے کسی سے اختلاف تو نہیں کیا. منہ سے نکلا ہوا یہ لفظ اعتراف کے طور پہ مان لیا کہ میرا خیال غلط ہے کہ یہ 7 والی بلڈنگ میں یا 7 والے سیکٹر میں جہاں پیش ہونا ہو وہاں 2 ہفتے ضروری ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ درست ہے تو میں نے مان لیا. نہیں، مجھے نہیں مان، میں جج صاحب کو چیلنج نہیں کر رہا، بس یہ میرا مطلب کہنے کا. یہ سر میں چیلنج نہیں کر رہا، میں تو آپس میں بحث کا، جج صاحب کا احترام ہے، انہوں نے کوئی سوچ کے کیا ہوگا، لیکن میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. اب آپ نے کہہ دیا کہ مجھے قرینہ قیاس لگتا ہے تو میں نے آپ کے قیاس کو ایگری کر لیا، کیونکہ کامران خان ملک کا بڑا معتبر نام ہے. آپ کا قیاس ایسے تو نہیں ہو سکتا. جانے دینا قاہرہ صاحب، آپ کا بھی ماشاءاللہ بے پناہ تجربہ ہے، تھوڑا بہت میرا بھی ہے. چلے انجوائے کرتے ہیں، کبھی ہنس بھی لیا کرے. چھوڑے، بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش قاہرہ صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ جناب قمرالزمان قاہرہ سے. بڑی دلچسپ ہماری گفتگو ہو رہی تھی. اب اس کے بعد اس کا ایک آبجیکٹو نیوٹرل تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ ایک ممتاز معروف نیوز اینکر ہوں گی چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل جناب قمرالزمان قاہرہ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کا موقف دے رہے تھے آج کی صورتحال میں. اب اس پوری صورتحال کا ایک انڈیپینڈنٹ آبجیکٹو تجزیہ حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترمہ منیزہ جہانگیر کو. سینئر نیوز اینالسٹ بھی ہیں، اپنا شو بھی ہوسٹ کرتی ہے آج ٹیلی ویژن پہ، اور پاکستان کی بہت معروف سول رائٹ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ منیزہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں، آپ اپنا شو بھی ہوسٹ کرتی ہیں. اس پوزیشن سے آپ کو پاکستان اس وقت کہاں جاتا نظر آ رہا ہے اس الیکشن ایئر میں؟ اور بہرحال یہ الیکشن ایئر ہے اور پچھلے 5 سال کی جو بھی ٹرموائل ہم نے سچویشن دیکھی وہ اپنی جگہ ہے. ایک بار پھر ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ اپیرنٹلی کہ یہ اسمبلی کم و بیش اپنی مدت پوری کرے گی. الیکشنز بھی ہو جائیں گے اپنے وقت پہ. کامران صاحب آپ نے بہت بڑا سوال کر دیا اور بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا اپنے شو کے اوپر. جو آج ہمیں لگ رہا ہے جس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے اور کابینہ کے اندر بھی جس قسم کا سوچ وچار ہو رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایمرجنسی لگا دی جائے اور 1 سال جو ہے اس حکومت کو اور دے دیے جائیں، مگر اس کے لیے ان کو پارلیمنٹ ہی جانا ہوگا اور پارلیمنٹ سے ہی جو بھی اقدام اٹھانا ہوگا پارلیمنٹ سے اٹھانا ہوگا. مگر اس سے زیادہ جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2-3 دنوں کے اندر جس قسم کا جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے. پروٹیسٹرز نے بھی بندوقیں اٹھائی ہوئی تھیں اور ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ کے اندر بھی ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. پھر لاہور کے اندر جو ہے ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو کسی بھی صورت کے اندر جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو گولی نہیں چلانی چاہیے. یہ تو بالکل ہی قابل قبول نہیں ہوگا اور یہ جمہوریت کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. مگر جو لوگ جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں، پاکستان ریڈیو کو اس طریقے سے جلا رہے ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن صحیح گولی نہ چلائیں، مگر اگر حملہ ہو فوجی تنصیبات پہ، حملہ ہو GHQ پر، حملہ ہو کور کمانڈر کے گھر پہ، حملہ ہو فوجی عمارات پہ، تنصیبات پہ، تو پھر بھی کوئی مزاحمت نہیں ہونی چاہیے، اس پر کوئی جوابی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کامران خان صاحب کہ دنیا کا دستور ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں نہیں چلاتی ہیں. کراؤڈ کنٹرول کے اب بہت اور طریقے آ گئے ہیں جسے وہ کراؤڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں.
ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز دنیا کی سب سے بہترین سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، تو کیسے انہوں نے جو ہے اس کراؤڈ کو وہ کنٹرول نہیں کر پائے؟ یا آپ کے پاس واٹر کیننز ہیں اور اسٹیٹ کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے وہ کراؤڈ کنٹرول کر سکتے ہیں، پہلے میس اریسٹس کر سکتے ہیں، مگر اس طریقے سے اندھا دھن سویلینز کے اوپر گولی چلانا، یہ تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ وہ بھی عدالت کے سامنے آئیں گے، وہ بھی اپنے جلوس کو لیڈ کریں گے، تو واقعی میں یہ پہلی دفعہ ہم نے انپریسیڈنٹڈ سینز اس قسم کے اندر پاکستان کے اندر، کیونکہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے، بلکہ پی ڈی ایم نے کہا ہے، مریم صاحبہ نے ان کی بات سے بات ملائی ہے کہ دھرنے دیے جائیں گے، مظاہرے کیا جائے گا، سپریم کورٹ کا گھراؤ ہوگا، یہ ورڈز استعمال ہوئے ہیں۔ جی بالکل انہوں نے یہ کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ جہاں پہ معاملات، سیاسی معاملات حل ہوتے ہیں وہ بھی ریڈنڈنٹ ہو گئی چونکہ عمران خان صاحب باہر آ گئے، اور جو عدالت ہے ایک طریقے سے وہ بھی ریڈنڈنٹ ہو گئی چونکہ ان کے بھی معاملات جو ہے باہر سڑکوں کے پر آ گئے۔ تو اگر معاملات سڑکوں کے پر ہی طے ہونے ہیں تو کامران خان صاحب مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ سڑکوں کے اوپر پھر جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی، جس کی زیادہ طاقت ہوگی وہی بولے گا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہی واپس جانا چاہیے سیاسی جماعتوں کو، پارلیمنٹ کے ذریعے ہی معاملات کو حل کرنی چاہیے۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا سوال ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے جس قسم کے آرڈرز دیے ہیں، صرف تجزیہ نگار نہیں بلکہ آپ لائر کمیونٹی سے بھی بات کریں تو یہ اچنبھے کی بات ہے کہ جس قسم کے سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے ہیں ان کو انصاف کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے، مگر ان کو اتنا ون سائیڈڈ نظر نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے تو یہ بھی الاؤ کر دیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے مرضی کے لوگ جو ہیں تحویل میں لے جائیں نائب میں۔ یہ تو پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ تحویل کے اندر آپ اپنے دوست اور یار بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ اب عدالتوں کو بھی تھوڑا سا بیلنس رہنا چاہیے، اور یہ توقع ان سے کی جاتی ہے اور ان کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے، وکیلوں کا بھی ہوتا ہے کہ جی وہ ایک طریقے سے بیلنس رکھیں۔ مگر جو صورتحال آج مجھے نظر آ رہی ہے، اگر یہ مزید اور سڑکوں کے اوپر جائے گی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر جو ادارے ہیں ان کو فنکشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ کو، خاص طور پہ آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ بہت، کہ تھرو آؤٹ میں نے اپنی پروفیشنل کیریئر میں یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی عدالتی فیصلے کو جو کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہو اور ایک سیاسی جماعت کے حق میں ہو، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑی میسو کنٹروورسی آئی ہے سامنے اور بہت میسو اس میں پرابلمز ہیں، بہت میسو اس میں ایشوز ہیں، اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، مگر اس کے باوجود کوئی بھی فیصلہ کوئی بھی عدالت کر دے۔ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج عمران خان کے لیے فیصلہ ہے جس کے اندر ان کو جو ہے وہ بیل دی گئی ہے اور ان کے لیے پروٹیکٹیو بیلز دی گئی ہیں آگے ایکسٹینڈ، دوسری جماعت مانتی ہی نہیں ہے نا، کسی صورت میں نہیں مانتی ہے، اتنا ہی کنٹروورشل بناتی ہے جتنا آج بنا رہی ہے۔ تو یہ بھی تو ایک ہماری ہسٹری ہے نا کہ ہم نے کبھی کسی عدالت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا ہے، اس کے آگے سر خم نہیں کیا ہے۔ نہیں کامران خان صاحب، آپ کا تو بہت طویل اور بہت لمبا آپ کا ایکسپیرینس ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ عابد حسن منٹو صاحب جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، آپ کے بھی پروگرام میں کئی دفعہ آ چکے ہیں میرے خیال میں پہلے، تو ان سے بھی میں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے، خاص طور پہ جو چیف جسٹسز ہیں، وہ ایک بیلنسڈ فیصلہ دیں گے، چونکہ پاکستان کے اندر یہ ہسٹری رہی ہے سپریم کورٹ کی کہ انہوں نے کبھی بھی جمہوری فورسز کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے ہمیشہ آمریت کا ساتھ دیا ہے۔ تو جب میں نے کچھ جج صاحبان کا نام لیا تو انہوں نے کہا ہاں وہ ایکسیپشنز تھے، مگر زیادہ تر جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے وہ انصاف کرتے ہوئے دکھائی نہیں دی، اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ مداخلت کی۔ ادھر میں تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا، معاف کیجیے گا، صرف عدلیہ نے آمریت کا ساتھ نہیں دیا، سیاست نے بھی آمریت کا ساتھ دیا، ہماری بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے آمریت کا ساتھ دیا۔ جناب نواز شریف نے جب ضیاء الحق نے محمد خان جنوجی کی حکومت ختم کی، رون ڈالی جمہوریت کو، تو ہمارے نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر دیکھیں نا صرف عدلیہ کو بیچاری کو کیوں ہم ذمہ دار ٹھہرائیں؟ اس لیے عدلیہ کو ہم ذمہ دار نہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ
सियासतदानों ने भी एक रोल अदा किया है, मगर सियासतदान तो सियासत कर रहे थे, अदलिया से ये एक्सपेक्टेशंस होती है जो हम 62-63 सियासतदानों के ऊपर लगाते हैं, तो अदलिया के ऊपर तो ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो तो सियासत ना करें, वो तो कम से कम इंसाफ करते हुए दिखाएं, उनको तो बिठाया ही सिर्फ इंसाफ करने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि इस किस्म के सो मोटो लेना, और आखिरी बार जो मैंने सुना हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था 20 साल पहले लिया था, तो इस तरह के सो मोटो लेना और अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाना, मैं समझती हूँ कि अदलिया के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है, ख़ास तौर पे एक ऐसी अदलिया के लिए जहाँ पे इतने पेंडिंग केसेस हैं और अदलिया उसके ऊपर हिल नहीं रही। कई केसेस हमने भी देखे हैं कि जो शख्स है उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट टर्म कंप्लीट हो गई मगर अभी तक अपील नहीं लगी सुप्रीम कोर्ट में। कामरान खान साहब ये भी मत भूलिए कि एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर आज भी खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर है, कितनी मिलियन लोगों का वो है, और वहाँ पे अमली तौर पे जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंडेड हैं। क्या वो पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात नहीं थी? तो फिर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटिशन अभी तक नहीं ली, अभी तक उसके ऊपर बेंच नहीं। थैंक यू सो मच मुनीज़ा जहांगीर साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़िताम होता है। कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।